अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 24 नवंबर के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने का हुक्म और वफाकी हुकूमत का धरना मौखर करने के राब्तों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस ना लेने का ऐलान करते हुए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया है, जिसके बाद अब सारी नजरें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने के अपने दावों पर कैसे पूरा उतरेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर से बंद कर दिया है। पंजाब की सारी मोटरवेज, जीटी रोड बंद है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। तमाम बस अड्डे बंद करने के साथ जुड़वा शहरों में हॉस्टल्स, होटल और गेस्ट हाउसेस को भी बंद कर दिया गया है और 30,000 सिक्योरिटी एहलकार और इनके साथ कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं। जबकि पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला जारी था, कल रात उसमें मजीद शिद्दत आ गई है और द न्यूज के मुताबिक अब तक पंजाब से 500 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कल रात परवेज खटक की बहन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नफीसा खटक को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। यानी वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को क्रश करने के लिए कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं और 24 नवंबर को भी मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने के अहकाम दे दिए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज सुबह पुलिस लाइन्स में पुलिस एहलकारों से खिताब में कहा कि 25 नवंबर को बेलारूस के सदर के दौरे के पेश नजर आपने इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। हम आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। इस पूरी सूरत हाल में 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से मुतल्लिक कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का वजीर आला हाउस में गैर मामूली इजलास हुआ, जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि पार्टी की अक्सरियत एहतजाज की कॉल वापस लेने के हक में थी, मगर पार्टी क़यादत ने एहतजाज का फैसला बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। जबकि आज इस इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की हिदायत पर पुरअमन तहरीक का आगाज 24 नवंबर को पाकिस्तान के हर शहर से होगा। तमाम काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। जेल में कैद रहनुमाओं, कारकुनों, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और हकीकी मैंडेट की बहाली तहरीक का हदफ है और अहदाफ हासिल करने तक तहरीक जारी रहेगी। जबकि आज अपने वीडियो पैगाम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अपने कारकुनान के साथ हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे और इमरान खान की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का धरने का ऐलान किया है। हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जितनी भी रुकावटें हों, आपने उसका मुकाबला करना है। और मैं आखिर में इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं कि आप हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं, हमारे ऊपर रबर बुलेट्स चलाते हैं, हमारे ऊपर आप बेइंतहा तशद्दुद करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर आप स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा, तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान से राब्ता करके कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। ताहम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पर कायम है। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए लोगों से बड़ी तादाद में बाहर निकलने की अपीलें की जा रही हैं। जबकि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज अपने पैगाम में एहतजाज को पुरअमन रखने की बात तो की है, मगर साथ ही तारीख का हवाला देकर यह इशारा भी किया है कि जब भी लोगों को पुलिस की लाठीचार्ज और शेलिंग का सामना होता है तो उसका जवाब पथराव की सूरत में दिया जाता है। दूसरी तरफ आज नेक्टा ने मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का थ्रेट अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान ने। गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू शहजाद। कल 24 नवंबर है, एहतजाज की जो कॉल है फाइनल है, एहतजाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। सो फाइनल कॉल मीन्स फाइनल कॉल। इसका रिव्यू करना सिर्फ और सिर्फ खान साहब रिव्यू कर सकते हैं। जैसे उस दिन बुशरा बीबी ने अपने वीडियो में कहा था कि इमरान खान खुद बाहर आके कहें कि एहतजाज नहीं होगा तो ही नहीं होगा। और यही रीज़न है कि हम कई मरतबा गए हैं, डिस्कशन भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये खान साहब की कॉल है, खान साहब ने खुद कॉल दी है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि वी विल फॉलो, तो ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, देखे शहजाद साहब, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है।
ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور ساری پولیٹیکل ورکر کو ان کو ایک رائٹ حاصل ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے. اور پیسفل پروٹیسٹ میں ایک پولیٹیکل پارٹی جب کال کرتی ہے لوگوں کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی میرا نہیں خیال بشمول پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ورکر سپورٹر کو کہیں کہ وہ روڈوں پہ آئیں, وہ تکلیفیں اٹھائیں, وہ برداشت کریں, لیکن پیسفل ایون پروٹیسٹ کے لیے. لیکن اس کی پورے بیک گراؤنڈ دے کے, پہلے گزشتہ 2 سال دے کے لوگوں کے ساتھ جو سختیاں ہوئی ہیں وہ دے کے, اس کے بعد الیکشن میں جو ہوا ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہم نے پٹیشنیں فائل کی, آج تک ان پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی. ہماری ریزرو سیٹیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملی. وہ باقی کو تو پرانے والے چھوڑ جو الیکشن سے پہلے ہوئے, جس طریقے سے ہم سے بھلا چھینا گیا, ہمارے الیکشن ریکگنائز نہیں ہوئے, ہمارے لیڈرشپ ساری جو ہے ان ہائیڈنگ تھی یا اریسٹڈ تھی, اور خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب حکومت بنی, نئی حکومت جب آئی ہے, فارم 47 کی حکومت بنی ہے, ان کی طرف سے پھر کیا ہوا. آج بھی ہماری ریزرو سیٹوں پہ فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی جو سینٹ ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کے پی کے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. میں ان معاملات پر تفصیل سے بات کروں گا, لیکن گور صاحب کل پشاور میں آپ لوگوں کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو وہاں پر کنسنسس تھا, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پہ اکثریت یہ چاہتی تھی کہ یہ 24 نومبر کا احتجاج کال آف کر دیا جائے, لیکن حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ احتجاج ہوگا. نہیں دیکھیں, ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سارے میٹر کو ڈسکس کرتی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق, اور جو کچھ ہے یہ خان صاحب ہی کے ہدایات ہیں کہ آپ مجھے بریف کر لیا کرے اس پہ. تو جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا وہ ہم نے ضرور ڈسکس کیا تھا, اس پہ بات چیت ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ یہ کبھی ہمارے آپشن نہیں رہا ہے کہ جی خان صاحب کے کال کو ہم ریویو کریں. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خان صاحب کی کسی آرڈر کو ریویو کرنے کا. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا یہ احتجاج؟ نہیں دیکھو, جو ہمارے اندر وہ تو ہمارا پرائیویٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ خان صاحب کا کوئی آرڈر ہو تو ہم اس کو ریویو کر کے اپنا کوئی اور ڈائریکشن دے دیں. ڈائریکشن وہی ہوتے ہیں جو خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی میکسیمم یہ کرتی ہے کمیٹی کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ خان صاحب کے پاس لے کے جاتی ہے, اور اسی کے لائٹ میں مزید ڈائریکشنز وغیرہ کسی کی ضرورت ہو تو وہ لیتی ہے. کچھ دنوں سے جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات کس لیول پر ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, اور انگیجمنٹس کیا ہو رہی ہیں. اور جو سب سے ریسنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کا آج آپ کو کال آیا, اور جو بات رپورٹ ہوئی وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اس کی روشنی میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج یا جلسہ نہیں ہو سکتا. تو اور خبریں بھی چل رہی تھی, آپ نے شاید ان کو جواب دینا ہے, تو آپ کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ مجھے کال کیا, یس میرے پاس کال ان کی آئی ہے. انہوں نے جو انسٹرکشن جو انہوں نے دیے ہیں ٹی وی کے ٹکر چلے, یس انہوں نے مجھے اس سے آگاہ کر لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے. اس ہائی کورٹ کے آرڈر میں ایک ڈائریکشن تھی, اور وہ یہ تھی کہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو اور اس کے فردر چلا جائے. میں نے ان کو یہ کہا یہ پارٹی کے ساتھ میں ٹیک اپ کروں گا, ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے گی, اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. وہ دس از دا میکسیمم آئی سیٹ, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انٹریکشن ہمارا ہوا تو وہ ہم کریں گے. تو اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا, لیکن ابھی آپ نے اپنی میٹنگ میں دیکھیں وہ تو ہمارا وہ تو انہوں نے صرف کمپلائی کر لیا تھا, اور ہم نے آپس میں یہ کمٹ نہیں کیا کہ میں اس کو کب جاؤں گا, کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شاید 2 مرتبہ ہمارا رابطہ ہوا, ہمارا رابطہ صرف 1 مرتبہ ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ شاید میں نے کمٹ کیا کہ میں 6 بجے تک ان کو انفارم کروں گا. وہ بھی بات نہیں ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے کیا کچھ کرنا ہے. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ. گور صاحب, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے احتجاج میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج فیصل واڈا صاحب نے, آپ کے پرانے ساتھی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ آئیں گے توہین عدالت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے نااہل ہو جائیں. نہیں دیکھیں, جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پہلے سے کیا تھا, اور اس آرڈر میں ہمیں کبھی سنا نہیں گیا تھا, نہ ہمارے نوٹس میں یہ لایا گیا تھا, اس نے کر دیا تھا. دوسری بات ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فائنل آرڈر نہیں ہے, اور ہماری بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جب پہلے آرڈر کرتے, جب پولیٹیکل پارٹی اسٹرگل کرتی ہے, اسپیشلی جب پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے ہم نے جلسہ کہاں کرنا ہے, پروٹیسٹ کہاں کرنا ہے, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی بات ہے, اور یہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ ٹیک اپ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے. آپ این او سی لیں, ابھی تو لوگ آئے نہیں ہیں, تو اگر پروٹیسٹ وہاں کے پی کے سے نکلتا ہے اور یہاں آتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ. لیکن یہ انٹرم آرڈر ہے, فائنل آرڈر نہیں ہے. میٹر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, یہ فائنل آرڈر نہیں ہے, 27 کے لیے پینڈنگ ہے. مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں, سب یہ جاننا چاہیں گے, 2 دن آپ اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی, اور جہاں پہ سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں بڑی مشکل ہیں, تو جب آپ لوگوں کو اجازت ملتی ہے تو ہمیشہ ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ شاید یہ حکومت کی یا جو مقتدر ہے ان کی مرضی سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں میں کیا ڈسکشنز ہوئی, آپ لوگوں کا پیغام کیا تھا عمران خان کے لیے, ان کا کیا پیغام تھا,
اور ڈیڈ لاک کہاں پر آ گیا؟ شہزاد صاحب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میٹر ہمارا فی الحال پرائیویٹ ہی ہے. میں اتنا تک ضرور کہوں گا کہ ہمارا ایک انٹریکشن ضرور ہوئی ہے, اور یس جب آپ اڈیالہ جاتے ہیں تو پرمیشن کے بغیر آپ اڈیالہ نہیں جا سکتے, اور اڈیالہ پرمیشن کے ساتھ گئے تھے اور ہمارے خان صاحب کے ساتھ انہی موضوعات پہ وہاں بات چیت ہوئی ہے. لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ انٹریکشن کس سٹیج پہ تھا اور کہاں تھا. لیکن ہمیں امید ہے, ایک چیز میں بار بار آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی تھی, اور خان صاحب نے جب کال کی بھی اناؤنس کیا تھا تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ ڈائلاگ کے لیے میں ایک کمیٹی بناؤں گا اور ڈائلاگ ہونے چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے مسائل کا ایک حل ہوگا. اور پولیٹیکل مسائل جو ہوتے ہیں ان کا ایک پولیٹیکل حل بھی ڈھونڈنا چاہیے ہوتا ہے. آپ پولیٹیکل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, آپ عوام کے لیے کرتے ہو, آپ ملک کے لیے کرتے ہو, آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی کی جو نیریٹو ہے اس کے لیے کرتے ہیں, آپ کسی اینیمی کے خلاف سٹرگل نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں یہ ایک ہونا ضروری ہے. بلکہ یہ تو آپ پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی رہی کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. نہیں, ہمارا سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل رہا, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, نہ ہماری کوئی ایسی ڈیڈ لاک ہے کہ ہمارے کسی ایشو پہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سٹرگل کرتی ہے اپنے نیریٹو کے مطابق. ہم نے جتنا سٹرگل کیا, جتنی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سیٹیں ہمیں نہیں ملتی, 24 میں ترمیم کیسی ہوئی, ہمیں اسمبلی میں بولتے ہیں تو وہ بھی میوٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کی سختیاں ختم نہیں ہو رہی, کیس آفٹر کیس ہو رہے ہیں. اس چارے چیزوں کو ونس اینڈ فار آل دیکھنے کے لیے وی تھنک ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. جب آپ لوگ ان سے ملے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں, تو آپ لوگوں نے عمران خان سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کریں, یا اس کے لاجسٹکس کیا ہوں گے, یا کسی کے تھرو کوئی پیغام رسائی ہو رہی تھی جو آپ لوگ وہاں پہ پیغام دیکھیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرے کہ پوسٹ پون کرے, تو پوسٹ پون تو اس کا تو ہماری کوئی انڈر ڈسکشن ہی کبھی نہیں آیا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. ہماری جو باتیں انٹریکشن انیشل لیول پہ جو انٹریکشن تھا ہم ان پہ بریف کرتے رہے اور وہ ڈسکشن کرتے رہے. اور خان صاحب سے جب ہمارا ذکر ہوا ہے تو خان صاحب نے خود میڈیا کے سامنے جیل کے اندر بھی میڈیا کو ڈسکلوز کیا کہ میرے پاس یہ پیغام آیا اور میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے. تو ہم نے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو لیا وہ خان صاحب کے انسٹرکشن. کل جو محسن نقوی صاحب نے کہا نہیں کوئی کسی قسم کی بات چیت, دیکھیں میں بھی کہوں گا, دیکھیں ہماری اگر بات چیت جس کو آپ کہیں گے نا, دو چیزیں, ایک اچیونگ اکمپلشمنٹ کرنا ایک گول کو, اور یا اس کو صرف ڈسکس کرنا یا اس کے ٹاک اباؤٹ اٹ, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ انیشیل سٹیج ہمارا جو اگر بات چیت ہے کنٹیکٹ لیول ہے, تو یہ اس کو میں نہیں کہوں گا کہ یہ فارمل ڈائلاگ ہمارا شروع ہو گیا اور ہم نے ٹی او آر طے کر لی اور ہم آگے بڑھ گئے تھے. اور مطلب وہ جو 3 مطالبات تھے ان پر بات نہیں ہو رہی تھی. کمیٹی بنائی ہے, تو نہ تو کمیٹی بنی ہے ابھی, نہ تو ہمارے ٹی او آرز کوئی طے ہوئے ہیں, نہ کوئی ہم آگے بڑھیں. لیکن انیشیل سٹیج کا کنٹیکٹ ہمارا آپس میں ضرور ہوا, واٹ ایور لیول. لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل کہ وہ لیول کیا تھا. اتنا تو ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا دوسری طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو آپ کینسل کریں پہلے یا مؤخر کریں؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, نہیں, اس کا ایک پری ریکوزٹ یہی تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے پہلے آپ یہ مؤخر کریں تو پھر آگے بڑھیں گے. ہمارا ابھی انیشیل کنٹیکٹ تھا, اس پروسیس میں ہم چل رہے تھے. تو یہ امید کہاں سے کا اظہار کیا جا رہا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جب توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی بیل ہوئی, ہم سب کو پتہ ہے پہلے بھی جب بیل ہوئی کوئی دوسرا کیس بن جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ممکن ہے کہ رہائی ہو جائے, اور اگر رہائی ہو گئی تو 24 نومبر کو احتجاج نہیں ہوگا, پھر جشن ہوگا. تو یہ امید کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ 2-3 چیزیں شہزاد صاحب. یہ جو خان صاحب کی رہائی ہے نا, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور یہی ہے جو ہر پاکستانی ہم سے کوسچن کرتا ہے, یہی ہے جو دنیا کا ہر بندہ سوچتا ہے, اور اسی پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ خان صاحب اس وقت جیل میں کیوں ہیں. 200 کیسز بنے, ہر کیس میں پیش ہوئے, 300 مرتبہ کورٹوں میں خود پیش ہوئے, 1.5 سال سے وہ جیل میں ہے, 1.5 سال سے وہ وہاں کیس بھگت رہے ہیں. ہائی کورٹ نے جتنی ڈائریکشن دی تھی کہ یہ ایکسس ان کے پاس ہونے چاہیے, وہ ایکسس ان کے پاس نہیں ہے. جس کیس میں ان کو بیل ملتی ہے دوسرے کیس میں اریسٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو شخانہ 1 میں جس وقت ان کو بیل ملی ہے تو سائپر کا کیس آیا, سائپر میں ہوا تو عدت والا کیس آیا, عدت میں آیا تو شخانہ 2 ساتھ آیا, القادر ساتھ آیا, اور اسی طرح سے ون وے دی ادر ڈے ایون بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز بنائے گئے اس کا تو دور دور تک کسی کیس یہ امید کیوں پیدا ہو رہی تھی کہ شاید رہائی ہو سکتی ہے؟ وہ اس لیے کہ خان صاحب سارے کیسز میں بیل پر ہے, سارے کیسز میں بیل پر ہے, اور قانونی طور پر وہ ہر کیس میں پیش ہو کر کے انہوں نے بیل لیا. اور یقین دہانی نہیں تھی؟ نہیں, کوئی یقین دہانی نہیں. یقین دہانی کا تو ہم برملا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے. خان صاحب کو بیل ملی ہے, بشرا بی بی کو, مجھے اگر اس دن رہا کر دیا جاتا تو شاید وہ یہ سب کورس دیکھیں نا, اگر اس دن ان کا کیس لگا ہوا ہے وہ ریلیز ہو جاتے, تو اگر ریلیز ہو جاتا ہے گڈ ول ہو جاتا, تو ایون دین آپ کی اگر کوئی ڈائلاگ بات آگے چل رہی ہے, لیٹس سپوز خان صاحب کل رہا بھی ہو جاتے تو ڈائلاگ ول ناٹ کم ٹو این اینڈ, ڈائلاگ تو پھر بھی شاید آگے چلے. تو اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ کو توشہ خانہ 2 میں بھی آپ کو بیل ملی اور ہائی کورٹ نے میرٹ پہ بیل دے دی اور ایف آئی اے کو سن کر کے بیل دے دی, پہلے یہ میٹر پینڈنگ تھا اس میں نیب والے میں, اور یہاں آیا ہوا ہے
تو اس میں اگر بیل ملی تو رہا تو ہونا صاحب چاہیے. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں اور آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کریں گے کہ آپ کی طرف سے یہ تھا کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے, دوسری طرف سے تھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں, عمران خان رہا ہو جائیں گے تو شاید احتجاج اور شدت سے کریں گے جب وہ لوگوں کو لیڈ کریں گے. تو پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے رہائی کا معاملہ 2-3 ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ کال آف کریں. لیکن پھر آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی ٹھیک ہے اگر عمران خان کی رہائی نہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر لوگوں کی رہائی کر کے آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کر سکتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن نہیں, وی ہیو ناٹ گان ٹو دیٹ اسٹیج اوکے کہ ہمارا ایسا فارمل مطالبہ ہو اور یا یہ کہ وہ کہیں سے انسٹرکشن لے کر کے فارملی ہمارے مطالبے کو وہ کر دے, یہ ٹرن ڈاؤن کرے. تو ہم اسٹیج پہ نہیں پہنچ کل رؤف حسن صاحب نے ویسے میرے پروگرام میں کہا کہ محسن نقوی سے اوپر کے لیول پر بات ہوئی. دیکھیں میں وہ بھی نہیں کہتا کہ کس لیول پہ, لیکن ہماری خاصی بلا اچھی انٹریکشن ہو گئی تھی اور اچھا انٹریکشن ہے. محسن نقوی صاحب بھی ایک پراپر انٹریکشن ہے, لیکن یس ہماری انٹریکشن کے حد تک میں ضرور کہتا ہوں کہ ہماری انٹریکشن. تو پھر ایک دم سے ڈیڈ لاک کہاں ہو گیا؟ اس میں تو خان صاحب نے خود کہا نا کہ مجھے امید تھی کہ کچھ ہوگا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے ٹائم بائی کر رہے ہیں. خان صاحب نے خود اس کا جواب دیا ہے. خان صاحب نے اس کا خود جواب دیا اور جیل میں دے دیا. انہوں نے کہا جب مجھے بیل ملی اور بیل کورٹ نے دے دی تو راتوں رات آپ مجھے کسی اور اس میں ہے کیس میں اس میں کیسے آپ انوالو کر کے میرا روک لیتے ہیں. تو اگر گڈ ول جسچر آپ دکھا رہے تھے تو آپ کر دیتے اس کے ساتھ. یہی تو ہمارے مطالبات میں اگر ہوگا بھی تو سب سے پہلے آن دا ٹاپ آف آل ڈیمانڈ جو ہے یہی ہوگا, خان صاحب کی رہائی ہوگی. تو اگر وہ رہائی ہو جاتی تو اور ہی بہتر ہوتا. اور ابھی سٹیٹس کیا ہے, کیا انگیجمنٹ اور مذاکرات چل رہے ہیں یا صرف اب احتجاج ہوگا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ابھی جہاں تک مذاکرات, میں بھی تب مذاکرات کہوں گا. دیکھیں نا جب ہم فارملی بیٹھیں گے, جب ہمارے کوئی ٹی او آر تو ہوں گے جو کوئی آگے ہوں گے تو پھر بھی کہیں گے مذاکرات. لیکن ابھی جو انٹریکشن ہے جسی کو بھی مذاکرات کہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انٹریکشن ہمارا رہے. صحیح. اور اب کل کے احتجاج کے حوالے سے آپ کی کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر یہ دہرایا کہ ڈی چوک پہنچوں گا اور وہاں پہ رہیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کو یہاں جیو کے دفتر پہنچنے میں کتنی مشکل بھی ہے, شہر کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے, ایگزٹ اور انٹری ناممکن ہے. شہزاد صاحب میں کہتا ہوں یہ صرف اسلام آباد نہیں, مجھے اس بات پہ سخت افسوس ہو جاتا ہے. آپ نے پاکستان کے 8 موٹر وے بند کر دیے, سیالکوٹ, لاہور, سکر, پشاور, ہر مینٹیننس کے نام پہ کیے ہیں. ویسے مینٹیننس کے نام پہ وٹ ایور نیم سارے بند ہیں. آپ نے G2 روڈ بلاک کر دیا, آپ نے کراچی بلوچستان سے لوگوں کو آنا بند کر دیا, آپ نے ہاسٹل بند کر دیا, آپ نے یونیورسٹی بند کر دی, آپ نے ہسپتالوں سے لوگوں کو وہ کر دیا, آپ نے سارے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا, آپ نے لوگوں کے اڈے وہ بند کرا دیا, آپ نے ہاسٹل خالی کروا لیے. تو ملک تو آپ نے بالکل یہ براٹ دا انٹائر کنٹری ٹو اے اسٹینڈ اسٹل, یہی ہونا تھا. تو اگر احتجاج نے یہ حاصل کرنا تھا وہ تو گورنمنٹ نے خود کر لیا. ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کو کیا اسٹینڈ اسٹل پہ وہ لے کر آتے ہیں یا پھر آپ بار بار احتجاج کی ہم کال, یہ کہہ رہے ہیں چڑھائی کی کال دے کے آپ اسٹینڈ اسٹل پہ لے کر آتے ہیں. ہو سیز کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں؟ ہم کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرتے. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں, کوئی صوبہ کسی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گا, کوئی صوبہ کسی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گا, کوئی پنجابی پٹھان کی لڑائی نہیں ہوگی. ہمارے پارٹی میں تو اور لوگوں میں تو ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں, ہر جگہ کے لوگ شامل ہیں, ہر واک آف لائف کے لوگ شامل ہیں, اور ہم پیسفل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پیسفل رہیں گے. طارق صاحب نے آج بھی کہا کہ آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا لیول دیکھیں, لیکن چیف منسٹر کہتا ہے میں پولیس والوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور یہاں احتجاج کروں گا. میں آپ کو اس سے پہلے جو حکومت ہے ابھی 2 سال جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو 2022 میں جس طرح کے لاسٹ جلسہ خان صاحب نے کیا اس کے بعد تو ہم نے جلسہ ہی نہیں کیا سوائے چند کے. پورے پنجاب میں ہمارا ایک ہی جلسہ ہوا ہے, وہ لاہور میں ہوا ہے, اور ہم مارچ سے اسلام آباد میں جلسہ کہہ رہے تھے تو ہم نے تو اتنا لیول دیا. مارچ سے اپریل میں لے گئے, اپریل سے مئی میں لے گئے, جون میں آئے, اگست میں آئے, اور پھر 8 سپٹمبر کو ہم نے پہلا جلسہ کیا آفٹر 6 months. ہم نے اتنا ڈیلے کرتے رہے. تو یہ تو لوگوں کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ پرامن طریقے سے آئیں اور پرامن طریقے سے احتجاج کریں. لوگ دھرنے بھی دیتے ہیں, سٹن بھی ہوتے ہیں, اپنے جگہوں پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ حکومت کا فالٹ ہے. آج جنہوں نے آپ سے تو بات کی, لیکن انہوں نے پولیس لائنز میں جا کے پولیس اہلکاروں سے بھی یہ کہا ہے کہ جو احتجاج کرنے اسلام آباد آئے گا, احتجاج کر رہے ہیں, ابھی یہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ پرامن ہوگا یا پرتشدد ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں جائے گا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمیں اجازت ہی نہیں دے سکتے ہم. تو اس کا مطلب سو کلیش ہی ہوگا یا گرفتاریاں ہوں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کلیش نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ کہہ رہا ہوں ایسی اسٹیٹمنٹیں دینا غیر قانونی, غیر آئینی ہے. عوام کا فنڈامنٹل رائٹ سے کیوں اسلام آباد میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا اسلام آباد میں انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیے؟ کیا اسلام آباد میں انہوں نے سٹن نہیں کیے؟ کیا اسلام آباد میں پارٹیز آ کر کے یہ نہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں؟ اور ہم سے زیادہ تو لانگ مارچ اور جو ہے یہ دھرنے یہ ان لوگوں نے دیے. کیا اس ڈی چوک پہ دوسرے لوگ نہیں کرتے؟ اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے پی ایم ایل این نے کیا دھرنا نہیں دیا؟ پی ایم ایل این نے یہاں دھرنے کی وہ کر کے وہ نہیں کیا, جلسہ نہیں کیا بڑا, سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے یہاں سے کرا. تو یہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ لوگ پولیٹیکل
پولیٹیکل معاملات کو اگر پولیٹیکل طریقے سے کرنا ہے تو احتجاج اس کا ایک رائٹ ہے. لیٹ دا پیپل اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ رائٹ دے دیا کریں. وہ 1 دن 2 دن 3 دن پروٹیسٹ کریں گے, آپ کورٹ کو اس سے ریلیف نہ ملے, پولیٹیکل ٹرموائل ہو, آپ آپس میں نہ بیٹھ سکے, ڈائلاگ کی طرف نہ جا سکے, اسمبلی سے کچھ حاصل نہ ہو سکے. آج بھی ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوا, آج بھی ہمارے ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی, آج بھی کے پی کے کو جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملی. تو ایسے سرکمسٹانسز میں اگر آپ نے پارلیمنٹ کو پیرالائز کر لیا, کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملتی, وہ انسٹیٹیوشن آپ نے ٹرن ڈاؤن کروایا, تو اگر لوگ نکلتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, گیو دیم اے چانس, اور انشاءاللہ اس سے گڈ آؤٹ کم آئے. معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل ہونا چاہیے, اور ماضی کے مقابلے میں ایسا لگتا ہے تحریک انصاف نے سیکھا ہے. پہلے آپ نے اپنی اسمبلیز تحلیل کر دی, ایم این ایز استعفے دے دیے, اس دفعہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کم احتجاج کیے. آپ نے اکثر کال دیے, مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں 2022 میں 25 مئی کو جو احتجاج تھا وہ ملا کر تقریباً 5-6 مرتبہ تو کال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے. خان صاحب نے خود 9 مئی سے پہلے کافی جلسے کیے. لیکن اب یہ آپ کے خلاف بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ ہر مرتبہ احتجاج کی بات کریں گے تو آپ کو شاید کہا جائے گا کہ یہ ایک موب بیسڈ پارٹی ہے, یہ صرف انتشار چاہتی ہے. یہ پرسیپشن آپ نے بھی چیز کر رہے ہیں نا شہزاد صاحب. جہاں تک ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ کا تعلق ہے تو وہ تو ایک بیانیہ بنائیں گے, لیکن جو ہم ہیں, ہم وہ بلیو کرتے ہیں جو پوری دنیا ہمارے بارے میں کہتی ہے. ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں آل واک آف لائف شامل ہیں, اس میں مرد, بچے, بوڑھے, اس میں عورتیں, فیملی, سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری واحد 27 سال کی خان صاحب کی اسٹرگل ہے. اس 27 سالوں میں کبھی بھی انہوں نے تشدد کی طرف اکسایا نہیں. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں گور صاحب, جو پچھلے 2.5 سال کی آپ کی ایک اسٹرگل ہے جس میں اسٹریٹ موومنٹ آپ نے کی ہے, اس سے آپ نے حاصل کیا کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی مقبولیت بڑی ہو, لیکن اب تو یہ بھی لیول آ گیا ہے کہ لوگ جو آپ خود جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹرز کو بار بار سڑکوں پر نہیں رکھنا چاہتے, ان کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, وہ بھی تھکار جاتے ہیں. لیکن اس سے آپ نے حاصل کیا کیا ہے, اور کیا تحریک انصاف اب اس بات پہ غور کری کہ ہمیں اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر اس سے حاصل نہیں ہو رہا تو شاید ہم کوئی اور طریقہ آزمائیں. نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ول بی اے میٹر کہ جی ہم پالیسی تبدیل کریں. یہ آلریڈی ہماری پالیسی کا ایک حصہ ہے. ہم نے پہلے بھی ڈائلاگ کا کہا ہے, سپریم کورٹ میں پہلے بھی گیا تو سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ کیس لے کے گئے, سپریم کورٹ نے کہا آپ ڈائلاگ کریں تو ڈائلاگ کی طرف چلے گئے, نہ ڈائلاگ سے کچھ ملا نہ وہاں کورٹ سے کچھ ریلیف حاصل ہوا, اور ہم بیٹھے رہے. تو اس لیے ہم نے تو کوئی آپشن آف دا ٹیبل نہیں رکھا ہوا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. ہم نے سارے آپشن آن دا ٹیبل ہے کہ اس کو ڈسکس کریں. میں جو ذکر کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ سے ریلیف نہ ملے, عدالتوں سے ریلیف نہ ملے, تو پبلک اور کیا کرے؟ پولیٹیکل پارٹی نے obviously اس کے لوگ سپورٹروں نے اسٹریٹ پہ تو آنا ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کو ایک پارٹی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے پی ٹی آئی. کب تک آپ کریں گے؟ اور اتنی بڑی پارٹی جس کو آپ مانتے بھی ہیں کہ 70% اس وقت پاکستان کے لوگ ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے, ان کی گریوینسز کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کے دا موسٹ پاپولر, جو یہ سب سے ضروری ہے شہزاد, دا موسٹ پاپولر لیڈر جس کو پوری دنیا مانتی ہے, اگر آپ اس لیڈر کو جیل میں بند رکھتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس کو اٹھاتے ہیں, اور پھر آپ ان کی بیوی کو بھی کیسز بناتے ہیں. میں آپ کو بشرا بیوی کی ایک بات بتا رہا ہوں, نہ اس کا توشہ خانہ کے ساتھ تعلق ہے, نہ انہوں نے پیسے دیے, نہ انہوں نے پیسے لیے, نہ اس کا لسٹ میں نام تھا, نہ پہلے اس کا کہیں نام تھا. دور دور تک بی کا توشہ خانے کے درمیان کہیں ذکر نہیں تھا. بی کو ٹارگٹ کرنا فقط اس طرح تھا, ان کو تکلیف دینا کہ شاید یہ ٹوٹ جائے, اس کی وجہ سے. سوال یہ کہ ایجیٹیشن سے بھی آپ لوگ کیسے اپنے مقاصد حاصل کریں گے؟ کیونکہ موسم نقوی صاحب اوپن ہے, ہم ڈائلاگ کے لیے اوپن ہے, اور یہی ہم نے ڈائلاگ کیا. اگر ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیں احتجاج کی دھمکی دیں گے, خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سر پہ اگر بندوق رکھ کے فیصلے کرنے کا کہیں گے تو ہم نہیں کریں گے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہوا ہے اس وقت, حکومت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ, وہ پوزیشن آف ویکنس پہ تو ہے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا لاز جو بنتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی. کہ آپ لا بنائیں, پاورفل کو مزید پاورفل کرے, اور جو ویکر ہے ان کو پروٹیکٹ کرے. لا ہمیشہ ایک ہی بنتا ہے, یا پاورفل کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا ویک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس مرتبہ حکومت پاورفل کو زیادہ پروٹیکشن دے رہی, اور ہم چاہ رہے ہیں نہیں ویکر کو بھی پروٹیکٹ آپ کر لیں. ہم نے کبھی بھی کوئی آپشن آن دا ٹیبل آف دا ٹیبل نہیں کیا. جو ڈائل آ گئی ہے کہتا ہے کہ ہمارے گن پٹلی پہ, میں آپ کو بتاؤں ہم نے کتنی مرتبہ کالیں دی اور کال اپ کیا, کال دی, کال اپ کی, سنجانی سے پہلے بھی کیا, ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم کیا, اور پھر ہم کہتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر بھی کوئی بات نہیں آگے بڑھتی. تو دیٹس وہ ریزن کہ nobody is left with nothing. لیکن اس مرتبہ ایک یہ ناکامی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن بنی تھی, آپ نے کہا تھا کہ آئین بحالی ایک موومنٹ ہے, اچھا صحیح صاحب تھے وہ اب آپ کے دھرنے میں نہیں ہے,
MW میں آپ کے ساتھ تھی وہ نہیں ہے, IF کو ویسے ہی اپنے ساتھ نہیں کر سکے, آپ کے ساتھ ایک ان کی بات چیت تو تھی انگیجمنٹ, وہ آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے اپوزیشن نہیں پارٹیز؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے جو یہ PDM کی کامیابی بھی آپ کے خلاف یہی تھی نا کہ الائنس بن گیا تھا, آپ لوگ نہیں بنا سکے. نہیں ہمارے پاس الائنس ہمارا ہے ابھی, پوزیشن الائنس ہے جو ہمارے پاس 5 پارٹیز ہیں, ہم اس میں موجود ہیں. مولانا صاحب اس میں نہیں ہے, وہ مولانا کے ساتھ ہماری لیکن آپ کے ساتھ احتجاج میں نہیں ہے, احتجاج میں پہلے بھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. جب بھی کوئی ہم نے پارٹی کا ارینج کیا تھا تو ہم سارا ارینج کرتے رہے. ہمارے پاس محمود خان چکزئی صاحب نے کوئٹہ میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, ادروائز ہمارے جلسوں میں وہ آتے رہے. اس مرتبہ اگر وہ ہوئے ہیں تو وہ آئیں گے, لیکن جلسہ ایک الگ بات ہے اور پروٹیسٹ ایک الگ بات ہے. ادروائز ہمارے سارے پروگرام اپنے الائنس, لیکن احتجاج میں وہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے. اس احتجاج میں شاید وہ ہوں یا نہ ہو, لیکن ان کے لوگ اگر نہیں آ سکتے کوئٹہ سے تو obviously ان کی یہاں اسلام آباد. اور ابھی یہ خبر آئی کہ لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لاہور میں ہی احتجاج کریں گے کیونکہ یہاں پہ آنا مشکل ہے؟ نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن انشاءاللہ سارے لوگ آئیں گے اسلام آباد آنے. کال یہی ہے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے. اقبال خان صاحب کی یہی اسلام آباد پہنچ. صحیح. بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے کہا ان کے اوپر جو کیسز غلط بنائے گئے, ان کا جو ویڈیو پیغام تھا جس نے ایک کنٹروورسی جنریٹ کر دی, یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ یہ بات ایک تو فیکچولی درست نہیں لگتی ہے, کیونکہ اس وزٹ کے بعد عمران خان کی حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جو خود عمران خان نے اپنے کل ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا. وزیر آباد کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کال مجھے جو ہے ایمبیسی کے تھرو وہ کراؤن پرنس کا آیا تھا. یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے, اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہے اور اس کو اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایک نان پولیٹیکل پرسن ہے, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اس نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے دیکھو ایز کلیئر ہے ایز دس لائٹ. اس اسٹیٹمنٹ میں کئی وضاحت کی ضرورت نہیں, کئی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں. جو ورڈز انہوں نے بولے ان ورڈز کو اٹھاؤ, ڈونٹ پٹ ورڈز ان ہر ماؤتھ. میں وہ بتا دیتا ہوں, وہ ورڈز یہ ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آئے تو وہاں سے کال آئی کہ ہمارے یہاں شریعت ختم کر رہے ہیں ہم, اور آپ نے کس شریعت کے ٹھیکیدار کو بھیج دیا ہے؟ بی بی نے ہرگز یہ نہیں کہ وہاں سے یہ کال آئی ہے. بی بی نے سعودیہ کا نام نہیں لیا, بی بی نے سعودی شہزادے کا نہیں لیا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک فرض کروں, خان صاحب کی سب سے بہترین تعلقات ہے سعودیہ کے ساتھ, اس کے پرنس کے ساتھ اور کنگ کے ساتھ. ان کے ساتھ بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک پرسنل لیول پہ بھی تعلق تھا, اور ابھی بھی ہے. اور پاکستان بہت قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہے, اور ہم سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو بہت ہی قدر کے لحاظ سے. اس بیان کو اگر یہ بھی دیا گیا تھا اور اس سے کنفیوژن پھیل رہی تھی, آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی آفیشل نے اپنے اکاؤنٹ سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا شہزاد صاحب, میں کہہ رہا ہوں بی بی جیل جاتی ہے, اس کو سزا ہو جاتی ہے, وہ خود چلی جاتی ہے کہ میں اڈیالہ آ جاتی ہوں مجھے اریسٹ کر لے, وہ اریسٹ کے لیے چلی جاتی ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ بنا لیا. وہ گھر میں بیٹھی ہے, بیمار ہو گئی, اس کو ڈسپیوٹ بنایا گیا. اس کو کھانے میں تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کھانا وہ آپ ڈسپیوٹ بنا دیتے. میں کہہ رہا ہوں کہ توشخانہ میں کوئی ذکر نہیں ہے, صرف خان صاحب کی وجہ سے آپ ان کو انوالو کرتے ہیں, پھر اس کو آپ ڈسپیوٹ بنا دیتے ہیں. تو بی بی صحیح کچھ کہے یا غلط کا تو کیا, صحیح کچھ کہے, ان کو ڈسپیوٹ بنایا جاتا. بی بی کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لے, کیا اس نے سعودیہ کا نام لیا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو میں کسی مجھے لگتا ہے کہ وضاحت کی ضرورت ہے, تبھی آپ کی پارٹی وضاحت دے رہی ہے. جب وہ کہتی ہے کہ وہاں شریعت ختم کر رہے ہیں تو مدینہ سے آئے تو وہیں کی شریعت کی بات ہو رہی ہوگی نا. نہیں, مدینہ کو لفظ ان کے پورے دیکھیں, ان کے پورے لفظ میں جو لکھا ہوا ہے, انہوں نے کبھی نہیں لکھا کہ سعودیہ نے فون کیا, سعودیہ نے کوئی کمپلین کی. اگر آپ نے ان کا بیان سنا, ان کو اس کی حساسیت کا اندازہ, وہ 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج تک یہ بات نہیں کی, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. خان صاحب اگر کچھ ایسا کچھ افواہ کہیں سے کوئی آپ لوگوں کو ملی بھی تھی یا خان صاحب کو ملی بھی تھی, انہوں نے ذکر نہیں کیا, بیکاز ایک تو ہیر سے تھی, دوسرا انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ہمارے, تو خود احساس تھا ان کو اس سینسٹیوٹی کا, پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی. نہیں, خان صاحب کی جو وہ تو اس نے فرسٹ ٹائم وہ کہہ رہی کہ میں نے کیا, لیکن بی بی کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بی بی کا اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف بڑا کلیئر ہے. یہ حکومت ہے جو اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہی ہے, یہ حکومت ہے جو اس کو مسکنسٹرو کر رہی ہے. سعودی عرب سے نہیں, سعودی ہمارا بڑا قریبی ملک ہے, دوست ملک ہے, ہماری بڑی اسٹینڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اس کو بڑے سینسٹیو انداز میں دیکھے گا, سنے گا, اس کو انٹرپریٹ کرے گا, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ بی بی نے کسی صورت میں ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ. اور بشرا بی بی اس احتجاج میں شریک ہو رہی ہے؟ نہیں, بشرا بی بی احتجاج میں شریک نہیں ہوگی. بشرا بی بی کوئی پارٹی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے. پارٹی ویسے تو سپورٹرز آپ نے تو ہر پاکستانی کو کال دی ہے نا آنے کی کہ احتجاج میں. obviously بی بی نہیں آئے گی, کوئی لیڈ نہیں کرے گی. نہیں, لیڈ نہیں, ویسے شرکت بھی نہیں کریں گے. وجہ خیال ہے نہیں کرے گی, کیونکہ آپ تو ایکسپیکٹ کریں گے نہیں, ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو, اس لیے ایگزامپشن بھی ہے, وہ تو وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تب ہمارے ساتھ بات کی اور کہا کہ انگیجمنٹ مسلسل چلتی رہتی ہے, لیکن کل فی الحال جو دھرنے کی کال ہے, احتجاج کی کال ہے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان, جنہوں نے کہا کہ کل احتجاج ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف
انگیجمنٹ کے دروازے بند نہیں کرے گی. مزید اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ نے. تارڑ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کل بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ تمام جو داخلی راستے ہیں اسلام آباد کے وہ کنٹینرز لگا کے بند کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیے کنٹینر اور نو کنٹینر کچھ رستے کھلے بھی ہیں. میں بھی ابھی F10 F11 تک ہو کے آیا ہوں. کشمیر ہائی وے بھی کھلی ہے, سائیڈ روڈز بھی کھلی ہیں, مگر بہت سارے علاقے بند بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رستے کھلے ہوں یا بند ہوں, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی میں اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کریں. اور اس حوالے سے تمام تر ارینجمنٹس کر لیے گئے ہیں. جو قانون کو ہاتھ میں لے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کرے گا, اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے لیے اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے اور دیگر جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کی بھی تعیناتی ہو گئی ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں, جہاں مرضی سے کریں, بٹ اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں. تارڑ صاحب اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس پر ہم نے بھی گور صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا وہ حتمی آرڈر نہیں ہے, اور دوسرا ہمیں اس کیس میں سنا بھی نہیں گیا. لیکن جو اس وقت تحریک انصاف کی دعویٰ کر رہی ہے, ان کے کچھ لوگ اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جب نہیں ہوتا تب بھی شہر کو ایسے ہی سیل کر دیا جاتا ہے جب ہم کال دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف آنے کی. اور اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کال دی ہے, ہم نے احتجاج شروع نہیں کیا, لیکن ہم کامیاب ہیں کیونکہ 2 دن سے دونوں شہر مفلوج ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یعنی ہائی کورٹ سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے نا. بطور لائر مجھے پتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں, آپ نے میوزیکل ایونٹ کرنا ہو, آپ نے جلسہ کرنا ہو, آپ نے کوئی اور ایونٹ کرنا ہو, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتاتے ہیں, آپ اجازت لیتے ہیں, آپ جگہ کا تعین کرتے ہیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ توڑ پھوڑ کر دیں, آپ گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں. اب گرین بیلٹ کا کیا قصور ہے, درختوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک دفعہ آئے جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا, یہاں پہ میٹرو بس کے اسٹیشن کو آگ لگا دی, درختوں کو آگ لگا دی. یہ لوگوں کے جان و مال کا نقصان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. وہ جو ثنا مرزا بیچاری ڈی ایس این جی پہ پناہ مانگ رہی تھی کئی سال پہلے, اس انسیڈنٹ سے لے کے 9 مئی سے لے کے آپ 2014 میں پی ٹی وی, اس کے بعد ریڈیو پاکستان, انہوں نے تمام بلڈنگ جلائی ہیں, لوگوں کے جان و مال کا نقصان کیا ہے. ہمارا ایک کانسٹیبل لاسٹ ٹائم شہید ہوا ہے. تو یہ فری فار آل تو نہیں ہے. اس ملک میں کوئی قانون ہے, اس ملک میں کوئی نظام رائج ہے, لیکن جس کے تحت آپ کو فارمل پروسیجرز کے تھرو. اس وقت جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہاسٹلز خالی کروا دیے گئے ہیں اور جو بس اڈے تھے وہ بھی بند کروا دیے گئے ہیں. اب لوگ اس میں بھی پریشان ہیں کہ ہاسٹل خالی ہوں تو لوگ کہاں سے جائیں اپنے شہروں پہ, کیونکہ 27 تاریخ تک آپ نے کہا ہے کہ ہاسٹلز خالی رہیں گے. تو وہ لوگ جو شہری ہیں وہ بڑے پرابلم میں ہیں. جی شہری دیکھیں, شہریوں کی جو پرابلم ہے, تحریک انصاف کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دے رہی, آپ کو ہائی کورٹ اجازت نہیں دے رہا, آپ کو حکومت اجازت نہیں دے رہی, آپ کا ایک ماضی ہے وائلنس کا, اس کے باوجود آپ بضد ہیں کہ ہم نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا ہے. جو کرم میں لوگ مرے ہیں, جو 47 لاشیں اٹھائی ہیں, کیا کے پی حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں گیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ نے یہ زحمت کی ہے کہ وہاں جا کے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کرتے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, لیٹس بی فیئر, پورے کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت, اور 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہے. روز پاک فوج کے جوان افسر وہاں شہید ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ بضد ہے کہ نہیں جی میں نے پوری پولیس فورس کو سیاسی جلسے کی اس پہ لگانا ہے, میں پولیس فورس کو ساتھ لے کے آؤں گا, لیڈر کو رہا کروانا ہے. تو جو لاشیں گر رہی ہیں آپ کے صوبے میں, آپ حکومت چھوڑ دیں. یہ بڑی اہم بات ہے آپ کر رہے ہیں, یہ سیاست کریں, بالکل بھرپور کریں. آپ بڑی اہم بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو صوبہ ہے اس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی, اور ان کو دینی بھی چاہیے. ہمیں سب کو کلیکٹیولی یہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بارڈر کے قریب علاقے ہیں وہاں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, فوج بھی وہاں پہ موجود ہے, کہ اس میں اس وقت ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, کہ ہم انسانی جان کو محفوظ کریں یا پھر سیاست میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اس سے اور نقصان ہو جائے. اسی لیے میرا یہ جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی نے کئی احتجاج کیے, تو وہ تو ریلنٹلیسلی احتجاج کریں گے. آپ یہ والا مؤخر کروا دیں گے, پھر وہ اگلے مہینے آ جائیں گے, پھر اگلے مہینے آ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی سیاسی انگیجمنٹ کر کے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا ہے. ابھی بھی گور صاحب کہہ رہے ہیں ہم بات کرنے کے تیار ہیں, حکومت کا کیا موقف ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیں, ہم بالکل گور صاحب سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے پیغام ان کو دینا تھا, محسن نقوی صاحب نے ان کو پیغام دے دیا کہ آپ کا احتجاج غیر قانونی ہے, آپ نہیں کر سکتے. پشاور میں کیوں نہیں کرتے؟
جا کے سوابی میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ضلعوں میں کریں جا کے. یہ جو تاثر ہے نا کہ لشکر کشی کرنی ہے ایک صوبے نے پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر, دیکھیے اور اس کی ٹائمنگ ہمیشہ ایک فورن وزٹ سے کوئنسائڈ کیوں کرتی ہے؟ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, کل ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں بزنس مین ہے, B2B اگریمنٹس کے لیے ان کے وزراء آ رہے ہیں, وہ خود آ رہے ہیں لوکاشینکو آن ڈے آفٹر, اور وہ آئیں گے یہاں پہ پاکستان میں. بیلاروس پاکستان کی شراکت داری سے ٹریکٹرز کی پروڈکشن ڈسکس ہو رہی ہے, $30 ملین کا ایک اگریمنٹ سائن ہونا ہے, آگے باقی ہمارے معاملات ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ آتا ہے تب آپ آ جاتے ہیں, SCO آتا ہے تب آپ تھریٹ کرتے ہیں؟ کوئی جب فورن ڈیلیگیشن پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آتا ہے, ڈیلیگیشنز تو یہاں پہ آتے رہیں گے, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سوابی میں کریں, پشاور میں کریں, تو دو بات سامنے آتی ہے نا. ایک تو یہ کہ مطالبات ان کے آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کے خلاف آ کے احتجاج کریں گے. دوسرا, یہ صوبائیت پہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ لوگوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا, اسلام آباد کی طرف آئے, سندھ سے مارچ کیا پیپلز پارٹی نے, مارچ کے مہینے میں اسی وقت جب آپ نے کیا تھا OIC کا یہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا, تو آپ لوگ بھی آ کے اسلام آباد پہ احتجاج کرتے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے ان کو کتنی دفعہ اجازت دی ہے. 9 مئی سے پہلے مجھے بتا دیں, یہ پورے ملک میں دندناتے پھرتے تھے, کسی نے ان کو نہیں روکا. جب آپ لوگوں کو قتل کریں گے, لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں گے, کور کمانڈر ہاؤس GHQ ابھی تک صرف 10 لوگوں کو سزا ہو سکی ہے, جوڈیشل پروسیس سلو ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج تک پتہ نہیں ٹوٹا ہمارے کسی پروٹیسٹ میں. ہم نے PTV کو آگ لگائی ہو, ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا ہو, ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی ہو, چاگی مونیمنٹ کو جلایا ہو, کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو آگ لگائی ہو, ہم ذمہ دار ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ جب کچھ نہیں ملتا درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے پرامن رہنے کی گارنٹی کون دے گا؟ یہاں پہ لاشیں گرنی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, اس کو بجھانے کو تیار نہیں ہے. جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں یہ فیکٹس موجود ہیں, وفاق پہ لشکر کشی ہم نے کرنی ہے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, تو اس سے پھر یہ مجھے بتائیے نا کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ آپ آج ان کا احتجاج ختم کروا دیں گے, یہ آگے نہیں بڑھے گا نا, یہ فل سٹاپ ہے. یہ فل سٹاپ ہے. بات چیت اگلے مہینے پھر یہ کہیں گے احتجاج کر رہے ہیں, پھر 2 مہینے بعد کہیں گے 8 فروری کا جشن منانے اسلام آباد آ رہے ہیں, اور آپ دونوں شہروں کو بند کرتے رہیں گے. تو یہ جہاں ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو حکومت کے لیے بھی کیسے سوٹیبل ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے شہزاد صاحب. ہمارے پاس آپشن ہے بڑی کلیئر. کیا ہم ان کو اجازت دیں کہ یہ سرکاری دفاتر بند کریں جس طرح 2014 میں کیے تھے؟ یہ انٹرنیشنل اگریمنٹس نہ ہونے دیں, یہ پورا کار سرکار کو بند کر کے رکھ دیں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اس بات کی اجازت دے دیں کہ چھوٹا سا جتھا ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی ہم نے آج کے بعد کار سرکار چلنے نہیں دینا. ہم نے اس ملک میں جو اکانومی ترقی کر رہی ہے, $8.8 بلین کی ریمیٹنسز ہیں, کائبور 13 پہ ہے, انٹرسٹ ریٹ 15 سے اوپر ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 6.9% جو معاملات ہیں لوگوں کی زندگی وہ مفلوج نہیں ہونی چاہیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کوئی حل تو سیاسی حل ہی ہوگا نا. گور صاحب سے ہم نے جب پوچھا, دیکھیں گور صاحب سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بالکل انگیجمنٹ تو جاری رہنی چاہیے اور ہم اس کے حق میں ہیں. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی راستہ نہیں ملتا, کبھی قانون سازی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے. نہیں, پارلیمنٹ میں بالکل راستہ موجود ہے, یہ تمام کمیٹیز میں موجود ہیں, یہ ہر کمیٹی کے اندر آتے ہیں. انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, 26ویں آئینی ترمیم میں 90% کی ان کی رضامندی شامل ہے, ان کے کہنے پہ شکیں نکالی گئی ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہے, بیہائنڈ کلوز ڈورز یہ اور ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ اور ہوتے ہیں. That goes the same for Ali Amin, goes the same for Gohar, goes the same for everyone. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کم واٹ میں اب ہم بات چیت نہیں کریں گے, ہم طاقت کا استعمال کر کے ان کو روکیں گے. تو ذرا مجھے بتائیے گا اگلے 1-2 دن کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے, آپ لوگ روکنے کی کوشش کریں گے, تو کیا ہوگا؟ سمپل ہے جی, ہمارا فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے, یہاں پہ اکانومی کے حوالے سے ہماری میٹنگز ہیں, اکانومی ترقی کر رہی ہے. یہ جو ضد ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو بلاک کرنا ہے اور نہ فورن ڈیلیگیشن کو ہم نے گزرنے دینا ہے, نہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ منسٹریز میں کام کرنے دینا ہے لوگوں کو. تو دیکھیں نا, ضد کس چیز کے پیچھے, ڈیمانڈ کیا ہے؟ صرف اس کا کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالو. بھائی عدالتوں میں کیسز ہیں, آپ جا کے وہاں آرگیو کریں, آپ اپنی بیل کرائیں, آپ اپنے مقدمات ختم کریں. اس میں یا کنوکشن ہے یا کوئٹل ہے, اس کے 2 کانسیکوینس ہیں. حکومت کا اس میں کیا رول ہے؟ حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تو بڑی بے وقوفی ہے نا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم آ کے یہاں پہ بیل مل گئی عدالت سے. گے. تو آپ نے ایک اور کیس میں مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا, اور وہ کیس اس وقت کا بنا ہوا ہے کہ جب میں
ऑलरेडी अडयाला जेल में था, तो वो केसेस तो पुलिस के कहने पे बनते हैं, और आपको पता है कि सियासी केसेस में सियासी हुकूमत की मर्जी नहीं, देखिए दो बातें हैं, दो बातें हैं। इन पे 9 मई के कई केसेस पहले से मौजूद हैं। नंबर 1, उसमें इन्होंने बेल नहीं कराई, क्यों नहीं कराई मैं नहीं जानता। नंबर 2, इनके बहुत सारे केसेस राइप हैं जिसमें एविडेंस हो गई है, बुशरा बीबी उसमें को अक्यूज्ड हैं, वो केस को आगे चलने नहीं दे रही, वो पेश ही नहीं होती हैं। वो देखें, इनकी लीगल टीम जाने, इनके मामलात जाने, मगर ये कोर्ट में मामलात हैं। अगर इनको लगता है कोई फ्रिवलेस केस है, जाके अप्लाई करें। इनको किसने रोका है रिट पिटिशन करने से? इनको किसने रोका है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, अपने केसेस की पैरवी करें? सड़कें ब्लॉक करना, तोड़फोड़ करना, हंगामा करना, मुल्क की तरक्की को रोकना, इसकी इजाजत नहीं है, और इस पे बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे बातचीत भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भारी डिप्लॉयमेंट रावलपिंडी और इस्लामाबाद में की है, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है वो हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अयाज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? सिचुएशन ये है कि तकरीबन इस्लामाबाद के जितने भी मेन दाखिली रास्ते हैं, जैसे कि 26 नंबर है, इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बाराकू से आने वाली ट्रैफिक जो कि कश्मीर से आती है और इसके साथ साथ मरी से आती है, वो भी अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। एक्सप्रेस वे को 3 से 4 जगह पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के इंटरनल जो रोड्स हैं वो इस वक्त खुले हैं, लेकिन E11 या ईरान एवेन्यू की तरफ जो रोड जा रहे हैं वो भी इस वक्त उनको भी बंद कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो सुबह से ही अपने घरों में मैसूर हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो ये इकदाम उठाए हैं कि कोई एक्सटर्नल लोग जो हैं या शरपसंद लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं यहाँ ना चाहते थे, वो किसी सूरत ना आए। इस वक्त जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो परवेज़ खटक की बहन नफीसा खटक वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ जो हैं मुख्तलिफ थानों में हो चुकी हैं। थाना कोसार, थाना I9, थाना संगजानी, थाना तरनोल, तकरीबन हर थाने से 7 से 8-10 लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक था। इसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद की इंटरनल सिक्योरिटी का मैं आपको बताऊँ तो FC और रेंजर जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की मामलत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ड्यूटी पर मामूर हैं। तमाम 27 थानों के SHOs को अपनी अपनी नफरी दी गई है और वही जो नफरी है वही इस तमाम जो अपने अपने इलाके को प्रोटेक्ट करेगी, उनको अपने अपने इलाके असाइन किए गए हैं। आंसू गैस के जो शेल है बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को दिए गए, रबड़ की गोलियां उनको दी गई हैं और एंटी राइट्स किट्स जो हैं वो भी, शील्ड जो हैं वो भी उनको दे दी गई हैं ताकि वो अपने आप को पथराव और दीगर जो अगर मुजाहिरीन से उनका किसी तरीके से टकराव होते हैं तो अपने आप को महफूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया याज़ अकबर यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।